अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलती राय और मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, आज यौम पाकिस्तान की पुरवकार तकरीब का इनकाद हुआ और पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज हैं, तीनों जो मुसल्लह हमारी अफवाज हैं, अपनी पेशा वराना सलाहियतों का लोहा मनवा चुकी हैं पूरी दुनिया में। इस खित्ते में अदम इस्तेहकाम को काउंटर किया गया और एक इस्तेहकाम की पॉलिसी और इस पूरे रीजन में दहशतगर्दी का कला कम करने में पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों को कोई भूल नहीं सकता। आज इस पुरवकार तकरीब में सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी का खिताब और उसके चंद इक्तबासात जिसे ज़ेर बहस लाने की कोशिश करेंगे। बड़ी बड़ी अहम उन्होंने गुफ्तगू की है, बहुत अहम उनका खिताब था। उनका कहना था कि पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है, हमारी दलेर बहादुर अफवाज हमारी खुददारी और गैरत की अक्कास हैं। ये कहना था सदर पाकिस्तान का। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश करती है। हर मुश्किल में वतन अजीज़ की हिफाजत पाक फौज ने की। ज़रबे अज़्ब कामयाब ऑपरेशन, दुनिया इसकी मोतरफ है। हम अमन के साथ पूरे खित्ते में रहना चाहते हैं और एक मरतबा फिर भारत को पैगाम दिया कि हमारी अमन की ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी न समझा जाए। हम अपनी सरहदों की हिफाजत करना जानते हैं। और कश्मीरियों को एक मरतबा मुखातिब करते हुए अपने बहन भाइयों को कहा कि हम हर मुश्किल घड़ी में आपके साथ हैं और पूरी कौम आपके साथ है। उन्होंने कहा किसी किस्म की जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कश्मीर बिलाशुबा पाकिस्तान की शहरग है। वक्त के साथ साथ हम मजबूत से मजबूत होते जा रहे हैं, यानी पाक चीन इक्तिसादी राहदारी और पाक चीन दोस्ती में मजीद कुव्वत और ताकत आ रही है। और ख़ास तौर पर अफगानिस्तान के पीस प्रोसेस की बात करें, हम अमन अमल की बात करें या इंट्रा अफगान डायलॉग की बात करें, तो पूरी दुनिया इसकी मोतरफ है। OIC जैसे फोरम को मजबूत करने की ज़रूरत है, ये भी कहना था सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का। और इस तकरीब को पाकिस्तान टेलीविज़न ने आपको तमाम तर वो मनाजिर दिखाए, वो आपको फ्लाई पास दिखाए और इसके अलावा JF-17 थंडर की सदर पाकिस्तान को जो सलामी थी वो भी आपको हमने दिखाई। और उसके साथ साथ 21 तोपों की सलामी से आज के दिन का आगाज़ हुआ। तमाम सूबों के रंग बशमूल गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के नुमाया थे। कुर्बानियाँ देने वालों को आज खराज तहसीन पेश किया गया, एजाज़ात से नवाजा गया। सिविल क़यादत थी, फ़ौजी क़यादत और गैर मुल्कियों की शिरकत भी इसमें थी। बहरीन, इराक, श्रीलंका, फ़लस्तीन और तुर्की के छाता बरदारों की शिरकत भी आपने देखी। बड़ी अहम ये तकरीब थी और इस तकरीब के पे भी हम ज़रूर बात करेंगे। और अपने दूसरे हिस्से में प्रोग्राम के इंडियन आर्मी रेडियो स्टेशन चिनार लॉन्च करने की बात की जा रही है। और ये वो चिनार है, आपको याद होगा कि जब नाजीज ने कोशिश की थी जर्मन में और इसी तरीके से लोगों को गुमराह करने की कोशिश की थी। और हम बार बार कहते हैं कि नरेंद्र मोदी और उसके साथ उसकी फौज और पूरे के पूरे जो भी इनके, चाहे वो शिव सेना हो, बजरंग दल इनकी यूथ की तंजीम हो या दीगर जो हिंदू इंतहा पसंद हैं, वो मुकम्मल अमल पैरा हैं नाजीज़म पे और वो इजराइल मॉडल को अडाप्ट करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ये रेडियो एक मकामी नौजवानों के लिए कहा गया है कि जी मकामी नौजवानों को हिंदुस्तानी अफवाज के माबैन फासले को दूर करने के लिए, यानी ये बात खुद एडमिट की जा रही है कि जो अफवाज हैं, जो काबिज अफवाज हैं मकबूजा कश्मीर में, उनको वहाँ के नौजवान किसी सूरत में तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ रेडियो चिनार जो है उसको लॉन्च करने की बात की जा रही है और दूसरी जानिब बदस्तूर इंटरनेट पर पाबंदी है। ये दोगलापन, ये मुनाफकत का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? आप फासलों को कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते जब तक आपने मजालिम ख़त्म नहीं किए, जब तक आपने आर्टिकल 370 को जो आपने रिवोक किया उसको अपनी असल हालत में बहाल नहीं करते, 35A को अपनी शक्ल में बहाल नहीं करते। और जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल आपने वायलेंस की है, इस कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन को किसी सूरत में भी कश्मीरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तमाम तर उमूर को ज़ेरे बहस लाने की कोशिश करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करवाते चलें। मेरे दाएं जानिब मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज मलिक साहब, दिफाई उमूर के माहिर हैं। बहुत शुक्रिया AVM साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। और मेरे बाएं जानिब मौजूद हैं डॉक्टर शबाना फयाज, आप बैनुल अक़वामी उमूर की माहिर हैं, उस्ताद भी हैं, पढ़ाती हैं, आपका ताल्लुक कायद आज़म यूनिवर्सिटी से है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी भी तशरीफ़ आवरी का। और चंद लम्हों में हमें ज्वाइन करेंगे खुर्शीद महमूद कुसूरी साहब, आप साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं। हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ AVM साहब आपसे करेंगे। आज एक मरतबा फिर हमारी तीनों मुसल्लह अफवाज ने अपनी पेशावराना सलाहियतों का मुजाहरा किया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने एक मरतबा फिर उसी अज़म का यादा किया कि हम कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हैं, भारत हमारी अमन की ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी ना समझे। क्या कहेंगे आप? जी, सबसे पहले तो मैं आज के दिन के हवाले से, क्योंकि सेलिब्रेशंस जो हैं मेनली वो 23 मार्च की आज हो रही हैं, तो उसमें मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ पूरी कौम को और इसके ऑर्गेनाइज़र्स को, बिलखुसूस DG ISPR और उनकी टीम को, कि इस दफ़ा उन्होंने
اس نیشنل پرائیڈ کی جو ایک ہماری فیسٹیویٹی ہوتی ہے، ایک سالانہ ایونٹ ہوتا ہے جس میں ہم سارے اپنے ملک کے لوگوں کو، اپنے سارے صوبوں کے لوگوں کو اکٹھا کر کے ہم ایک قومی یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن اس میں بالعموم پارٹیسپیشن کے حساب سے اس میں تینوں مسلح افواج اور دوسری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی پارٹیسپیشن زیادہ ہوتی ہے۔ اس دفعہ دو چیزوں نے بڑا امپریس کیا ہے جی مجھے۔ ایک تو آف کورس اس میں پہلے سے زیادہ انٹرنیشنل پارٹیسپیشن بھی تھی، تو یہ ظاہر اور خاص طور پہ ٹرکی کے حوالے سے جی، اور یہ ظاہر کرتی ہے ٹرکی بھی اور دوسرے جو ہمارے ملکوں کے مختلف طریقوں سے پیرا ٹروپر ہوں یا بینڈ ہوں یا ایون وہاں پہ جو آڈینس میں جو پارٹیسپیشن تھی، تو یہ ظاہر کرتی ہے جی یہ ایکسٹینشن ہے ہماری اس اوفینسو ڈپلومیسی کی موجودہ حکومت کی، کہ جس میں یہ اس غلط نیریٹو کو نگیٹ کرتی ہے جس میں یہ ہمیں بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان جو ہے وہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ آئسولیشن کا شکار ہے۔ اور دوسری جو چیز ایک اچھی چیز مجھے یہ لگی کہ صدر محترم جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے جس طرح وہاں پہ جس شائستگی سے جس جو ہے نا ایک دل جسے کہتے ہیں نا ہارٹ ٹو ہارٹ، جس طرح سے انہوں نے ایک سلیس اردو میں وہاں پہ فی البدیہہ تقریر کی، وہ یقیناً وہ جو صدر ہمارے سیٹ اپ میں جو ایک ملک کی یکجہتی اور ایک سولیڈیرٹی کی جو ہے نا علامت ہوتا ہے، انہوں نے اس کو جسٹیفائی کیا۔ تو یقین کیجئے کہ میرا سر فخر سے بلند ہوا کہ آج الحمدللہ ہماری قیادت ایسی ہے جن کے اوپر ہمیں فخر ہوتا ہے، کہ جن کے اوپر جو ہے ہم بجا طور پر یہ فخر کر سکتے ہیں کہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اور اس میں آخری چیز یہ ہے کہ آج اس میں آپ یہ دیکھیں کہ سیولینز کی جو کہ ہمارے معاشرے کا مطلب جو کوشش کی جا رہی ہے کہ سول ملٹری جو آپس میں کچھ رفٹ پیدا کرنے کی ایک ناکام کوشش کی جا رہی ہے ہمارے دشمنوں کی طرف سے ایز اے پارٹ آف دیئر جو ہے نا 5th جنریشن یا ہائبرڈ وارفیئر، اس کو بڑے اچھے طریقے سے مینیج کیا گیا۔ صحیح۔ اچھا، اس میں ایک چیز بڑی اہم تھی، ترک جانبازوں نے جو فلائی پاسٹ کا مظاہرہ کیا اور اس کے بعد ایک مرتبہ پھر آج ہم نے جو پورا سما دیکھا، سلطنت عثمانیہ کی جو ہے وہ یادیں آج تازہ ہوئی ہیں، اور خاص طور پہ ارطغرل غازی کو جو جس طرح سلام پیش کیا گیا۔ ایوین صاحب، ان جذباتی مناظر کے بارے میں ذرا بتائیے گا۔ دیکھیے جی، ہمارے خطے کے لوگوں کی، مسلمانوں کی وابستگی جو ہے وہ پاکستان بننے سے پہلے اپنے جو ٹرکش بھائی تھے ان کے ساتھ تھی، اور اس چیز کو وہ لوگ بھی بہت زیادہ ویلیو کرتے ہیں۔ میرا مختلف آفیشیل ٹورز پہ اور اس کے علاوہ بہت سارے پروگرامز کے سلسلے میں وہاں ریگولرلی جانا ہوتا ہے۔ جس پیار سے میرا خیال ہے پاکستان سے باہر، اگر میں یہ بات کہوں کہ پاکستان سے باہر جتنی عزت، جتنا پیار اور جتنی ہاسپٹیلٹی ہمیں اپنے ٹرکش بھائیوں سے ملتی ہے وہ کہیں اور اس کی مثال نہیں ملتی، اور ان کی موجودہ قیادت اور ہماری قیادت جو ہے یہ بھی آپس میں ان سنک ہیں، یعنی یہ وہ واحد ملک ہے جس میں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ، بزنس ٹو بزنس اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ، یہ جو تینوں لیئرز ہوتی ہیں نا دو قوموں کی، دو ملکوں کے، دو معاشروں کی آپس میں ملنے کی، وہ آپس میں جو ہیں وہ ان سنک ہیں۔ تو اس لیے فیوچر میں اس ریجن میں جو ایک ایسٹرن ریجن میں جو ایک بڑا مسلم بلاک بننے جا رہا ہے انشاءاللہ، پاکستان اور ٹرکی اس میں مل کے لیڈ کریں گے اس کو۔ لیڈ کریں گے۔ بالکل ٹھیک۔ آپ نے ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ اوورآل آج کے تناظر میں اگر ہم بات کریں تو پاکستان کی جو مسلح افواج ہیں ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر بھی ذرا سی روشنی ڈالیے گا، اور ایک امن و امان کے حوالے سے جس طرح صدر ڈاکٹر عارف علوی نے آپریشن رد الفساد کا کہا کہ پوری دنیا اس کی معترف ہے، اور جس طرح ہم نے اس خطے سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا۔ ڈاکٹر سجاد بخاری، آپ نے بڑا اچھا پوائنٹس کو ریز کیا ہے، اے وی ایم مارشل صاحب نے بھی۔ جو پاکستانی افواج ہے وہ جیسے کہ آپ اگر کہہ دیں تو وہ پاکستان کی شاہ رگ ہے۔ پاکستانی افواج جس کے اندر ملٹری، ایئر فورس اور نیوی تینوں کمپوننٹس ہیں، اس میں ان کی جو ہمیشہ سے صلاحیت، جو ٹریننگ، جو کمٹمنٹ، جو کوہیژن اور جو ڈسپلن، یہ ہمارے ملک کا ایسا سرمایہ ہے کہ جس کے بغیر ہمارا چلنا ناممکن ہے۔ دشمنوں کی ہمیشہ کوشش رہی ہے
کہ اس کو ہمیشہ کسی نہ کسی طرح فوج کے اندر تینوں ایلیمنٹس کے اندر ایک ڈویژن پیدا کی جائے. جیسے کہ ابھی ذکر ہوا کہ سول ملٹری ریلیشنز کے اندر تناؤ پیدا کیا جائے. کچھ ٹائم آئے ہیں جہاں پہ سول ملٹری ریلیشن شپ ٹینس ہوئی ہے, ہسٹری از ریکارڈڈ, ملٹری انٹروژنز ہوئی ہیں, لیکن اس سے جنرلی پاکستان افواج نے ایک پازیٹیو کردار ادا کیا ہے ملک کو آگے لے جانے کا. اور یہ صرف ڈیفنس میں نہیں ہے, جنگوں میں نہیں رہا. امپورٹنٹ بات ہے جیسے کہ آپ نے رد الفساد میں بات کی, فلڈز ہو گئے, ڈیزاسٹرز ہو گئے, ارتھ کوئکس ہو گئے, اب پینڈیمک کا جو ہے, ایون کلیکشن آف بلز, الیکٹریسٹی بلز, ہر طرح کے مسائل میں ہماری جو فورسز ہیں تینوں ایلیمنٹس جو ہیں آگے بڑھ کے شامل ہوئی ہیں, اور انہوں نے اس میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر سیولینز کو زیادہ طور پہ پروٹیکٹ کیا ہے. اب جیسے کہ آپ نے کہا کہ ٹیررزم رد الفساد سے ریلیٹڈ ہے اور ضرب و عضب بھی اسی کا پارٹ اور حصہ تھا کاؤنٹر ٹیررزم. اس میں ہماری جو فورسز ہیں انہوں نے بہت قربانی دی ہے. انہوں نے جان کے علاوہ, مال کے علاوہ اپنے اولاد کو چھوڑا, اپنے ٹھکانوں کو چھوڑا, اپنے انسٹیٹیوشنز کو چھوڑا, اور صرف ایک واحد مقصد کے لیے کہ اس ملک کو ان دہشت گردوں سے پاک کرنا ہے جنہوں نے ہمارے ہاں ایک ہیوک, ایک آسمان اٹھایا ہوا تھا. تو یہ سارا کچھ کہنے کے باوجود میں کہوں گی کہ آج بھی ہماری افواج بہت اچھا رول ادا کر رہے ہیں, لیکن ان سے ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہیں. بالکل. اب ایکسپیکٹیشنز جب ہوتی ہیں تو چیلنجز بھی بہت ہوتے ہیں. تو ہم ان ملکوں میں سے ہیں جن کے چیلنجز کبھی ختم نہیں ہوں گے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, مورال کی بات ہم ضرور کرتے ہیں کہ ہمارے جو فوج کا مورال ہے, آپ دیکھیں کہ ایسٹرن ویسٹرن بارڈر پر کتنی ٹینشن رہی, بلوچستان کے اندر فورسز کو ڈپلائیڈ کیا گیا, ایف سی کے جوان جو ہیں انہوں نے قربانیاں دی, اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. اسی طریقے سے وزیرستان کا جو آپریشن تھا جس میں ہم کچھ علاقوں کی ایسی بات کرتے ہیں جہاں پہ پوری دنیا شاید اگر مل کر بھی کرتی تو کامیابی حاصل نہ کرتی, جس طرح افغانستان کے آپ علاقوں میں دیکھیں پکتیکا اور ننگرہار اور خاص طور پر یہ جو تورا بورا کی پہاڑیاں تھی. اسی طرح ہماری طرف جو تھا وہ راجگال کا علاقہ تھا, دتا خیل تھا, یہ اپر ایریاز جتنے بھی تھے انتہائی مشکل آپریشنز تھے, انتہائی سخت آپریشنز تھے. سنگلاخ وادیاں تھی, سنگلاخ پہاڑیاں تھی. اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتی ہیں اور بین الاقوامی دنیا پاک فوج کی پیشہ رفت صلاحیتوں کو کس طرح دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں جو پاکستان کا رول ہے نا وار آن ٹیرر میں, اسپیسیفکلی جب یو ایس فورسز اور اس میں جو انیشل رول تھا اس کو ہمیشہ بہت سرایا گیا اور اس کے اندر بہت قربانیاں دی ہم نے. لیکن ہمارا رول جو بعد میں انر وار شروع ہو گئی وہ بہت زیادہ گروسم ہے اور وہ ابھی بھی کنٹینیو کر رہا ہے. وزیرستان میں, ساؤتھ وزیرستان میں ابھی لیٹسٹلی این جی اوز پہ اور ان پہ حملے ہوئے ہیں اور ہر دوسرے دن دہشت گردوں کو مارا جاتا ہے اور ان پہ فوج پہ حملے کیے جاتے ہیں. تو یہ ابھی بھی بہت سٹیبل زون نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ یہ وہ زون ہے کہ جیسے نو مینز لینڈ کہا گیا تھا کہ یہاں پہ کوئی سروائیو ہی نہیں کر سکتا, پاکستانی فورس تو اندر داخل ہی نہیں ہو سکتی, لیکن یہ سب کیسے حاصل ہوا؟ جو موسٹ امپورٹنٹ بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ جو وہاں کے سیولین پاپولیشن ہے ایریاز کی, انہوں نے کامیابی دلائی ہے ہمارے افواج کو. ٹرسٹ تھا اور ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہوا, اس میں پاکستان افواج نے اپنا حصہ ڈالا لیکن انہوں نے رسپونڈ کیا. جیسے کل ایک پرسوں ایوارڈ دیا گیا مولانا صاحب تھے, ان کی تو 13 شہادتیں ان کی فیملی میں ہوئیں اور ان کا اب بیٹا کیپٹن ایک یا میجر ہے. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی سٹوریز بے انتہا ہیں. تو لوگوں کا اصل مقصد پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ عوام کا اور فوج کا, چاہے اس میں ملٹری ہو یا نیوی ہو, بغیر سپورٹ کے اگر ڈسکنیکٹ ہے تو وہ کامیابی نہیں ہو سکتی. فارچونیٹلی پاکستان ان کنٹریز میں سے ہے جہاں ڈسکنیکٹ نہیں ہے اور ہمارے دشمنز کا ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے اور رہے گی کہ ہمیں ڈیوائیڈ کیا جائے. اکثر جب ہم باہر جاتے ہیں ان کانورسیشنز میں ان آفیشلی کہتے ہیں کہ جی موسٹ کوہیسو انسٹیٹیوشن پاکستان کا کیا ہے, وہ فورسز ہے. تو اب پاکستان کو کیسے کمزور کرنا ہے, آپ ان کی فورسز کے اندر تناؤ پیدا کریں. تو اس طرح کی کانسپریسی اچھا, تناؤ کے ساتھ ساتھ میں ایویم صاحب جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی کہ ہمارے جو نارتھ وزیرستان کا جو آپریشنز تھا اس میں وہاں کے قبائلیوں نے, ٹرائبلز نے, معتبرین نے, معززین نے, ایون کہ علماء کرام نے بھی بڑھ چڑھ کر کردار ادا کیا. آپ کو یاد ہوگا جس طرح سوات آپریشنز میں بھی ہوا تھا. تو یہ جو بیرونی عناصر ہیں, سازشی عناصر ہیں, یہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا کرتے ہیں فوج اور عوام کے درمیان, ایک اعتماد کا فقدان پیدا کرتے ہیں جسے اب ہائبریڈ وار اور 5th جنریشن وارفیئر میں بھی یہ تمام چیزیں شامل ہیں. وہ ناکامی سے دوچار ہوئے. محرکات اس کے کیا ہو سکتے ہیں؟ اسپرٹ ہے, ول ہے, جذبہ ایمانی ہے, حقائق کیا ہیں سر کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد
کروڑوں ڈالر کے ڈیسک بنا دیے گئے, لوگوں کو خریدا گیا, اعلی کار لائے گئے, ہم میں سے ہی لوگوں کو چنا گیا, لیکن کامیابی نہیں ہوئی. دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ وہ جیسے قرآن پاک میں ہے نا کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا, یہ وہ بات ہے کہ ان لوگوں کو, مقامی لوگوں کو ایک بڑے منظم طریقے سے پیسے اور پروپیگنڈا کے ذریعے ان کو پہلے مس گائیڈ کیا گیا پاکستان کی ریاست کے بارے میں, بالکل, اور پھر جب ریاست کی رٹ وہاں قائم کرنے کے لیے پاکستان کی مسلح افواج نے وہاں کارروائی شروع کی, مختلف آپریشنز تھے. الحمدللہ میں بڑے فخر سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنی سروس کے جو آخری حصہ تھا اس میں سوات آپریشن, ساؤتھ وزیرستان, نارتھ وزیرستان, اور پھر آخری جو ہے ضرب عضب میں نے پریکٹیکلی حصہ لیا. تو ہم نے جو وہاں پہ فیلڈ میں جا کے, میں ان تمام علاقوں میں, بھلے وہ شانگلہ ہو یا نارتھ وزیرستان کے وہ دور دراز علاقے ہوں, جن کو ہم نے ری آکوپائی کیا, اور اس میں خاص طور پہ ایئر اور جو ہے نا زمینی افواج وہ بالکل اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن زیادہ مؤثر ثابت ہوئے. اور ہم نے کیا کیا, دیکھیے ایک سب سے اچھی جو بات ہوئی کہ جو مقامی لوگوں کے لیے جو اس آپریشن میں وہاں پہ انہوں نے جس طرح سے لوگوں کو یہ مس گائیڈ کر دیا تھا کہ پاکستانی افواج جو ہیں وہ غیر ملکیوں کے ایما پہ یہ کام کر رہی ہیں, اور بلکہ چونکہ ہماری کچھ یونیفارمز کے شیڈز بھی اس طرح کے تھے کہ وہ وہاں پہ جو نام نہاد علماء, میں تو کہوں گا کہ وہ ان کو علماء کہنا بھی زیادتی ہے, انہوں نے ان کو بالکل وہاں پہ جو ہے نہ صرف یہ کہ غیر ملکیوں کے ساتھی بلکہ کافر قرار دینا شروع کر دیا تھا. تو اس وجہ سے وہ لوگوں کی ایک کنوکشن آ گئی تھی کہ وہ ہمارے تو یہ سوسائٹی موبیلائز کیسے کی گئی؟ سوسائٹی کو موبیلائزیشن کے لیے تو دیکھیں نا سوشل ایکٹیوسٹ کام کرتے ہیں, مختلف سیکٹرز اس کے لیے کام کرتے ہیں, دیکھیے جی لیکن پاک فوج نے اعتماد اس کی ایک بہت بڑی وجہ تھی, اسپرٹ ایک وجہ تھی, جذبہ ایمانی تھی. جب پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہوا نا جی, میں آپ کو سوات آپریشن کی بات بتاتا ہوں. سوات میں شروع میں جب تک ہم نے پوچار کا آپریشن نہیں کیا تھا اس وقت تک ہمیں وہاں پہ کوئی لوکل جو ہے کولیبریشن نہیں مل رہی تھی, کیونکہ مقامی لوگ اتنے سہمے ہوئے تھے اور ان کو اتنا ڈرایا دھمکایا گیا تھا طالبان کی طرف سے کہ ہم ابھی تو جا رہے ہیں اس گاؤں سے, لیکن فوج یہاں کتنے دن ٹھہرے گی, نہ تو فوج کی یہاں کوئی چھاؤنیاں ہیں, نہ ان کی لاجسٹکس ایسی ہے, یہ چلے جائیں گے تو ہم واپس آ جائیں گے. تو شروع میں لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا, لیکن بعد میں یقین کیجئے کہ مقامی لوگ جو ہیں نا وہ ہمارے ساتھ مورچے بنانے میں, ہمارے ساتھ راستے کلیئر کرنے میں, اور ان فیسیلیٹیز کو جن کو وہ بدبخت جو ہیں وہ تباہ کر کے جا چکے تھے ان کو ری ویمپ کرنے میں مقامی لوگوں نے ہمارے ساتھ کام کیا, ہمارے ہتھیار اٹھا کے وہ ہمارے ساتھ چلتے رہے ہیں. بڑی بات ہے. تو یہ جو ہے نا, جب ان کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ فوجی ہمارے ہی بھائی ہیں, یہ ہماری طرح ہی 5 وقت نماز پڑھتے ہیں, اور یہ اللہ, رسول اور پاکستان ان کی خاطر اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے جو ہے نا یہ یہاں آئے ہیں, تو اس کے بعد یہ اس علاقے کی پوری جو ہے نا لینڈسکیپ بھی چینج ہو گئی. صحیح. اور ایک اور بات میں سوری کہنا چاہوں گا, ڈاکٹر صاحب میں نے فوج کی خدمات کا ذکر کیا, کنونشنل فوج کی جو ہے نا خدمات ہوتی ہیں صرف ایک علاقے کو جو نا وار جو ہوتی ہے انسرجنسی ہو یا وار آن ٹیرر ہو, اس میں علاقے کو خالی کرانا, اس کی کومبنگ کرنا, اس کو کلیئر کرنا, اور اس کو جو ہے نا مقامی انتظامیہ کے حوالے کر دینا. انفارچونیٹلی ان علاقوں میں ہماری مقامی انتظامیہ کی کوئی کیپیسٹی ہی نہیں تھی, نہ ہی کوئی کیپیسٹی بلڈنگ کے اس وقت کے حالات تھے. تو ہماری فوج نے نہ ایڈمنسٹریٹو انفراسٹرکچر کی جو حالت ہے وہ تو سب جانتے ہیں, نہ صرف ہم نے آپریشنل کارروائیاں کی بلکہ ہم نے وہاں پہ لوگوں کو ری ہیب بھی کیا, ہم نے وہاں پہ ری کنسٹرکشن میں بھی ہیلپ کی, انسٹیٹیوشنز بنائے. ابھی آپ دیکھیے وہاں پہ کیڈٹ کالج, وہاں پہ سڑکیں, وہاں پہ بریجز. سر میران شاہ اور میر علی کے تو میں دیکھ کے آیا ہوں, اور وہاں کے ہسپتال آپ دیکھیں وہ پاکستان کے کسی بھی دوسرے علاقے سے جو ہے نا, اس لیے وہ لوگ بخوشی جو ہیں فاٹا جو پرانا فاٹا ایریا تھا, آج اس کے لوگ بڑی خوشی سے پاکستان میں شامل ہونے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, کیونکہ اب وہ اچھا یہاں پہ ایک ایموشنل اٹیچمنٹ بھی ہے ڈاکٹر صاحبہ. جس طرح ہم بات کرتے ہیں ہمارے نارتھ وزیرستان کی اگر ہم بات کریں تو افغانستان کے اندر کئی لوگ ایک دوسرے کے رشتوں سے بندھے ہوئے ہیں, لینگویج بھی تقریباً ایک ہی جیسی ہے. پھر ہم نے وہاں پہ باڑ لگائی, یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ, پوری دنیا میں سب سے بڑی باڑ اس سے, کیونکہ 2400 کلومیٹر سے زیادہ کا یہ پورا ایریا ہے, بارڈر ہے افغانستان, پوری دنیا میں اس کی اپنی ایک انفرادی حیثیت ہے. لیکن صدر ڈاکٹر عارف الوی نے یہ بھی کہا کہ افغانستان کے امن کے حوالے سے پاکستان کے کردار کی دنیا معترف ہے, جبکہ افغانستان کے اندر ایک منفی پروپیگنڈا ہمارا ہمسایہ ملک جو ہے وہ پھیلا رہا ہے کہ پاکستان شاید اس تباہی کی وجہ ہے. لیکن جب حقائق سامنے آئے ہیں تو آپ نہیں سمجھتی کہ اب
بوتھ سائڈ سے ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے، اور اب وہ جس طرح کے ان کے جو فیسلیٹیٹر تھے دہشت گردوں کے، یا انہوں نے مقامی لوگوں کی مدد حاصل کی ہوتی تھی، اب ان کے پاس وہ مدد بھی نہیں رہی افغانستان کی سرزمین پہ۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جو افغانستان کا کیس ہے نا، وہ بڑا ایک ٹربلڈ ہسٹری کا کیس ہے، اور یہ ایک ایسا ملک ہے، آپ کو جتنا بھی اسٹڈی کریں اتنا ہی آپ کو کمپلیکس لگے گا۔ بالکل اس کو کہنا کہ یہ جی یہاں سٹوری بڑی صاف ہے اور یہ آیا اور وہ کر گیا، یہ کبھی بھی نہیں ہوا اور کبھی ہوئے گا بھی نہیں، کیونکہ ان کو اگر افغان فورمز میں آئی ایم پارٹ آف دیٹ ایٹ ڈفرینٹ انسٹنسز، یوتھ کے ساتھ بھی، اکیڈیمیا کے ساتھ بھی، فارمر جو ان کے منسٹرز رہے ہیں اور جو ابھی بھی ہیں ان کے ساتھ بھی انگیجمنٹ دیکھی ہے، زیادہ تر یہ کہ وہاں پہ ایک نیریٹو نہیں ہے، وہاں پہ گروپس ہیں، اور جو ہم نے کھویا ہے افغانستان میں وہ انیشل فیز میں کھویا ہے، جبکہ بینگ اے یو ایس پارٹنر، جی یو ایس نے ہمیں اپنا فٹ ہولڈ وہاں نہیں دیا، بالکل، وہ جو ہماری نان نیٹو الائی کو دیا، نان نیٹو، اور ہمیں یہ ہمارا سب سے بڑا لاس ہوا۔ ہمارے ہاں لاس ایک اور بھی تھا کہ ہماری وہ ایجوکیشن میں اور وہ ان کی جو انویسٹمنٹ سوشل آؤٹ ریچ سیولینز میں وہ کم ہو گئی، وہ 11-12 سال کی جو ونڈو تھی اس کو انڈیا نے اور اینٹی پاکستان ایلیمنٹس نے کیش کیا۔ اب آپ ان کی اب نیو جنریشن سے ملتے ہیں، ناٹ آل لیکن کافی وہ جنریشن میں سینٹیمنٹ ہے کہ پاکستان از اے اسپوائلر ٹو دا ہول گیم۔ یہ ایک آپ کو میں لو لیول کی بات بتاتی ہوں میڈیم کی، لیکن جو پالیسی میکر سے ملتے ہیں وہاں پہ بیکاز آف پاکستان اگریسو پازیٹیو ڈپلومیسی بہت زیادہ چینج آئی ہے۔ ہر 15 دن کے بعد کوئی نہ کوئی افغانی ایکسپرٹ یا فارمر منسٹر یا پریزنٹ منسٹر یا دوسری پارٹی کا وہ یہاں پہ آتے ہیں، ہمارے آؤٹ ریچ ان کے ساتھ ہوتی ہے، انٹریکشن ہوتی ہے اور بڑا پازیٹیو ہے۔ ایک چیز انہوں نے، جو میرا نظریہ یہ ہے، ان کے پاس ایک یہ لیسن ہے، دیکھیں افغانستان کو ہم اپنے آپ سے علیحدہ نہیں کر سکتے، وہ ہمارا نیبر ہے، انڈیا ہمارا نیبر ہے، ہم اپنے آپ کو اٹھا کے کہیں اور نہیں لے جا سکتے۔ ان کو یہ ایک ریلائزیشن ہے کہ پاکستان کے علاوہ یہاں پہ پیس نہیں ڈیلیور ہوگا۔ بالکل، اب اس میں بوتھ طالبان ہیو ایگریڈ، جو کہ آلسو ہمارے سے پیچھے ہو گئے تھے، لیکن ان کو لانے والا بھی پاکستان ہی تھا آن ٹیبل۔ میں ڈاکٹر صاحب سوری ٹو کٹ یو، میں اس تناظر میں بات کر رہا تھا، دیکھیں ڈیولپمنٹس کو آپ دیکھیں، عبداللہ یہاں آتے ہیں، گلبدین حکمت یار یہاں پر آتے ہیں، دیگر قیادت ہے وہ یہاں پہ، ملا اختر غنی پوری قیادت کے ساتھ یہاں پر آتے ہیں، پھر زلمے خلیل زاد کے پے در پے دوروں کی بات کرتے ہیں، پھر افغانستان کے اندر سے جو اٹھنے والی آوازیں ہیں کہ پاکستان کا جو امن کی جو کوشش ہے اور افغانستان کے لیے جو پاکستان کی خواہشات ہیں ہم اس کی معترف ہیں، ہم تعریف کرتے ہیں، ماضی میں ایسا نہیں ہوا، بالکل نہیں ہوا، یہاں پہ ڈسکنیکٹ رہا ہے، اور یہاں پہ وہی ایلیمنٹس جو کہ پاکستان کی فٹ ہولڈ سے اگینسٹ رہے ہیں افغانستان میں، یا انفلوئنس آپ کہہ دیں، کہ انہوں نے ایک دفعہ یہ بھی کہا کہ جی پاکستان از اے سیکنڈ ہوم ٹو دا القاعدہ، یہ ٹیررسٹ کے لیے ہیون ہے اور اس کو استعمال کرتے ہیں اور افغانستان کے خلاف استعمال کرتے ہیں اور پوری دنیا کو اس کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ تو ایک نیگیٹو پرسیپشن ہے جو پاکستان کے لیے بنائی گئی، اور تھرو ڈیفرنٹ انفارمیشن وارفیئر، جیسے کہ آپ نے ریڈیو چنار کا کہا ہے، اسی طرح کے ڈیفرنٹ ملٹیپل ٹاسک دیے گئے نا وہاں ڈفرنٹ کے این اسٹیک جی اوز، ہولڈرز کو، ڈفرنٹ تھنک ٹینکس، ڈفرنٹ نیوز پیپرز، ڈفرنٹ اینکرز، ڈفرنٹ پالیٹیشنز، کسی نہ کسی طرح ٹرپ لگوایا، بات کروائی، آگے پاکستان کو نیگیٹو کیا۔ لیکن یہ امپورٹنٹ بات یہ ہے ہمارے ہاں کہنے کی کہ پاکستان نے بڑا سیریسلی ری اسیس کیا ہے اپنی پالیسی ان افغانستان پچھلے 5 یا 7 سال میں، اور اس کا اب ہم پازیٹیوز دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اگر کنٹینیو رہیں گے تو وہ ہم ہوں گے۔ اور یو ایس نے ری اسیس کیا ہے، جیسے ٹرمپ کی تھی ایڈمنسٹریشن، بائیڈن کی ہے اور آگے رہے گی، دے ہیو ریلائزڈ کہ پاکستان کو لیبلنگ کر کے آپ افغانستان میں پیس نہیں لا سکتے۔ صحیح ڈاکٹر صاحبہ، گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بھی بڑھائیں گے، اور کیونکہ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، ہم بریک کی طرف بڑھیں گے، لیکن جب بریک سے واپس آئیں گے تو ای یو ڈس انفو لیب کے بعد آپ کے لیے پیش کریں گے ہندوستان کی جانب سے انڈین آرمی ریڈیو اسٹیشن، یعنی پروپیگنڈا چنار، یعنی ڈس انفارمیشن، یعنی ایک اور ڈس انفارمیشن کا ٹول، ایک اور میڈیم لانچ کر دیا گیا، اور ایک مرتبہ پھر مقبوضہ وادی کہ باسیوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ بھارت نے کامیاب تو ہونا نہیں، چاہے وہ چنار بنا لے یا چنارستان بنا لے۔ ایک بریک کے بعد بات کریں گے۔ وزیر
आज़म पाकिस्तान इमरान खान के कम लागत पर ज़ाती घर मुहैया करने की स्कीम के तहत इंतहाई आसान इक़सात पर कर्ज की सहूलत फराहम की जा रही है। देखिए नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की टेलीथॉन नशरियात 28 मार्च शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक बराह रास्त PTV न्यूज और दीगर चैनल्स पर। कॉल करें 051-921-5595। पूछें कर्ज से मुतालिक सवालात और बात करें एक्सपर्ट से। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कौम का अपना बैंक। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के कम लागत पर ज़ाती घर मुहैया करने की स्कीम के तहत इंतहाई आसान इक़सात पर कर्ज की सहूलत फराहम की जा रही है। देखिए नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की टेलीथॉन नशरियात 28 मार्च शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक बराह रास्त PTV न्यूज और दीगर चैनल्स पर। कॉल करें 051-921-5595। पूछें कर्ज से मुतालिक सवालात और बात करें एक्सपर्ट से। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कौम का अपना बैंक। के वोट की ताकत ही अवामी नुमाइंदों को इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचा सकती है और अवाम की खातिर किए जाने वाले फैसलों के समरात अवाम तक पहुंचाना इन्हीं नुमाइंदों का फर्ज है। इन्हीं अवामी नुमाइंदों से पूछेंगे सवाल और करेंगे अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात, अवामी मसाइल के हल की बात, ऐवान से अवाम तक। देखिए हर सोमवार से जुमेरात रात 8:05 पर सिर्फ PTV न्यूज पर। जो अल्लाह ने पाकिस्तान में डाइवर्सिटी दी है और जो आगे इंशाल्लाह जो हम पाकिस्तान का आगे मुस्तकबिल देख रहे हैं, ये टूरिज्म हमें फॉरेन एक्सचेंज भी लेके आएगा और टूरिज्म सबसे ज्यादा लोगों के लिए नौकरियां देगा। वेलकम बैक नाजरीन। चिनार प्रोपेगेंडा टूल एक और मीडियम और ये है जी फ्रिक्वेंसी 90.4 हर दिल की धड़कन। यानी एक मरतबा फिर भारत जबरन जबरदस्ती और थोप रहा है अपनी उस नजरिए को जो नजरिया पूरी दुनिया में कहीं पे काबिल कबूल नहीं, हिंदुस्तान के अंदर काबिल कबूल नहीं। और अब एक मरतबा फिर भारत ने ये ठान लिया और कोशिश कर ली कि अब हम एक और तरीका आजमाते हैं। EU डिसइंफो में तो हम एक्सपोज हो गए, फिर हमारा जो अर्नब गोस्वामी जैसे एंकर हैं, सुधीर चौधरी जैसे एंकर हैं, वो तो फड़े गए यानी पकड़े गए। अब क्या करें? तो चलें जी अब रेडियो का सहारा लेते हैं और यही सहारा पहले भी लिया गया नाजीज की जानिब से। AVM साहब क्या कहेंगे? ये आर्मी ने एक और इंडियन आर्मी ने जो है ऑक्युपाइड कश्मीर में एक चिनार के नाम से रेडियो जो है उसको लॉन्च करने की बात की है और कर भी दिया है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है और कहते हैं ये जो गलत फहमियाँ हैं इसको दूर करेंगे। ये कौन सी गलत फहमियाँ हैं सर? देखिए जी, एयर वेव्स का इस्तेमाल जो है ना, भारत की बड़ी पुरानी हिस्ट्री है। वो अगर आपको 65 वॉर आप पढ़ें बिल्कुल, तो उसमें जो आकाशवाणी के जो अगर आप सुनते थे उस वक्त तो उसके मुताबिक तो लाहौर पे भी कब्जा हो गया था। जिमखाना की तरफ जो है ना उनकी फोर्सेस मार्च कर रही थी और उन्होंने वहाँ पे जाके अपनी पार्टीज करनी थी। तो वो तो उनकी तो पुरानी हिस्ट्री है और मेरा ख्याल है उनको ये ख्याल आया है कि जब हम फिजिकल डोमेन में हमें स्टेलमेट आ गया है, हमें कामयाबी नहीं हो रही, हर 8 या 9 सिविलियंस के ऊपर हमने एक मुसल्ला फ़ौजी मुसल्लत किया हुआ है, उसके बावजूद अगर हम राय आमा तब्दील नहीं कर सके या उस वादी को जो है ना सही तरह हम ऑक्युपाई नहीं कर पा रहे, तो अब उन्होंने सोचा हम वो काम करें जिसका करने का हमारा बड़ा पुराना तजर्बा भी है और वो इस चीज़ में बड़े माहिर हैं, झूठ को सच साबित करने में।
تو میرا خیال ہے کہ یہ کوشش بھی وہ کر دیکھیں، کیونکہ جن لوگوں نے گھروں سے جنازے اٹھے ہوئے ہیں، جن لوگوں نے اپنے پیاروں کے خون کی قربانی دی ہوئی ہے، وہ ان کے اس پروپیگنڈا سے میرا نہیں خیال لیکن ایویم صاحب اس فیصلے سے تو وہ خود ایڈمٹ کرنے جا رہے ہیں کہ وہاں افواج کو قبول نہیں کیا، لوگوں نے کسی صورت میں قبول نہیں کیا، تو خود ایڈمٹ کر رہے ہیں اس چیز کو۔ جی یہ دیکھیں، یہ تو ایک ہمارا پرسپیکٹیو ہے نا، وہ تو شاید اس چیز کو ایک ہارمونی کریٹ کرنے کا ایک اپنا آؤٹ ریچ انسٹرومنٹ کے طور پہ اس کو وہ پروجیکٹ کریں گے کہ ہم اپنی کمیونٹی جس کو ہم اون کر رہے ہیں، اب وہ انڈین یونین کا ایک طرح سے حصہ بن گئی ہے، تو ہم اس میں انٹیگریٹ ہونا چاہتے ہیں۔ یہ تو اس کو وہ تو اس طرح اپنے جو جیسے آپ نے ان کا سلوگن بتایا کہ دلوں کی دھڑکن، تو وہ جن دلوں میں سرجری کب کی جاتی ہے؟ جب اس کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی بیماری ہوتی ہے، کوئی ڈیزیز ہوتی ہے نا۔ تو میں ویم صاحب یہی تو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی جو یہ آپریشن کرنے کی بات کریں، سرجری کرنے کی جو بات کریں، تو سرجری کا مطلب ہے سمتھنگ از دیئر نا سر؟ جی بالکل، میں آپ کی اس جو ہے نا انالیسس سے اتفاق کرتا ہوں جی، لیکن میرا نہیں خیال، کیونکہ اس وقت جو ہے نا جو بھارت نے پچھلے یعنی تقریباً اب 600 دن ہونے والے ہیں اس ان کی جو لاک ڈاؤن ہے، اس میں انہوں نے جو سب سے بڑا ڈیمیج کیا ہے نا جی انڈیا کو، اپنے ایویم صاحب آپ سے ہم مزید بھی آگے بات کریں گے۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے خورشید محمود قصوری صاحب، سابق وزیر خارجہ، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ کے تجربات سے استفادہ کریں گے۔ بہت شکریہ قصوری صاحب، آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن کو وقت دیا، بہت شکریہ۔ قصوری صاحب، ہم نے تو ملٹیپل کوسچنز رکھے ہوئے تھے، خاص طور پر پریڈ کے حوالے سے، آج کے ایونٹ کے حوالے سے، صدر پاکستان کی اس تقریر کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہ رہے تھے۔ لیکن اب یہ بتائیے گا سر، ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ہندوستان نے ایک ریڈیو لانچ کیا ہے اور اس کا نام انہوں نے دیا ہے چنار، اور ایک پروپیگنڈا ٹول کے طور پر اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کیا وجوہات اور کیا محرکات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، مجھے آپ کی کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی، آپ اب میرے فون پہ کریں، موبائل پہ۔ جی ہم دوبارہ کوشش کرتے ہیں، جی دوبارہ کوشش کرتے ہیں۔ جی میں آپ کی طرف آؤں گا ڈاکٹر صاحبہ، آپ بتائیے گا۔ میں جس طرح اے وی ایم صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ وہ اب اس کو اپنی یونین ٹیریٹری کا حصہ سمجھتے ہیں، اور اب یہ سمجھتے ہیں کہ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی جائے تاکہ اب یہ ہمارے ساتھ رہنے کے عادی ہو جائیں۔ دیکھیں سجاد صاحب، یہ جو ہے نا ریڈیوز، اور جیسے کہ کہا کہ ابھی انڈیا کو ایئر ویو سے کھیلتے ہیں، ہمیشہ کھیلتے ہیں۔ اس ملک چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو، سپر پاور ہو، میڈیم پاور ہو، انفارمیشن سٹریٹجی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی طرح کی بھی وارفیئر میں، سائیکلوجیکل وارفیئر ہو، ٹریڈیشنل ہو، نان ٹریڈیشنل ہو۔ اگر آپ اپنا میسج اکراس نہیں پہنچا سکتے تو یو آر اے لوزر۔ یو ہیو سیڈ ویری رائٹلی کہ انڈیا ہیز ریئلائزڈ that they are losing it۔ اب اگر بندہ یہ اگر آکوپائر فیل کرتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ڈیسپریٹ ہو کے ہر ہتھ کنڈا آزمائے گا۔ اسی طرح یہ جو ریڈیو لانچ کرنا ہے، یہ بھی ایک ایفرٹ ہے۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کا ہے ٹو ڈو اے مائنڈ گیم، کیونکہ یوتھ کا، لوگوں کا اگر آپ دل اور دماغ کو قابو کر لیں تھرو میڈیا، تھرو ڈیفرنٹ نیریشنز، تو آپ سکسیسفل ہوں گے۔ تو یہ ایک اٹیمپٹ ہے انڈیا کی طرف سے۔ انڈیا نے بہت بڑے پرومسز کیے ہیں اکارڈنگ ٹو دیم کہ ہم ڈیولپمنٹ لائیں گے، جابز لائیں گے، ایکوالٹی لائیں گے کشمیر میں، لیکن کشمیری مسلمز اس کے خلاف ہیں۔ دے آر ناٹ ہیپی ود اٹ۔ وہ کس لیے ہیپی نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کیونکہ انڈیا نے انہیں ٹرسٹ میں نہیں لیا، ان کے اگینسٹ ڈسکنیکٹ رہا ہے، انہیں زبردستی بند کر دیا گیا، ان کی کمیونیکیشن کو روک دیا گیا، ان کی جابز کو روک دیا گیا، ان پہ مظالم ڈھائے۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ یہ جو ایک لمٹ ہوتی ہے جب آپ ایک انسان کو وال کے اگینسٹ لگاتے ہیں، تو آپ کا خیال ہے کہ وہ آپ کی اچھی اچھی باتیں سنے گا اور آپ کو سمجھے گا کہ جی آپ تو دودھ کے نہائے ہوئے ہیں اور ہمارے لیے پیس لائیں گے۔ میں آپ کی بات کو بھی آگے بڑھاؤں گا۔ اس وقت ہمیں خورشید محمود قصوری صاحب نے دوبارہ جوائن کیا ہے، سابق وزیر خارجہ ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، خود میں ایک انسٹیٹیوشن ہے اور ایک ایکسپیرینس ہے جن سے آج ہم استفادہ کریں گے۔ قصوری صاحب بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن کو وقت دینے کا۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ قصوری صاحب فرمائیے گا، آج کی جو پریڈ ہے اس کے حوالے سے اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کے حوالے سے ان کی جو خاص طور پر
گفتگو اور ان کی سپیچ اس کے کچھ اقتباسات کا ہم ذکر کرنا چاہیں گے. کشمیر پر ہم نے اپنی پالیسی سامنے رکھ دی, وہی پالیسی ہماری کہ ہم کشمیریوں کا ساتھ دیں گے. پھر دوسری جانب افغانستان کے پیس پروسیس کے حوالے سے پاکستان کے کردار کی تعریف ہوئی. آپریشن ضرب عزم میں جو ہم نے کامیابیاں سپیٹی, اس کا بھی کہا کہ پوری دنیا اس کی معترف ہے. کیا کہیں گے اوورآل جو آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے اور آج اس پریڈ کے حوالے سے کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے ماشاءاللہ پاکستان کی جو ڈیفینس فورسز ہیں انہوں نے یہ ثابت کیا ایک مرتبہ نہیں کم سے کم 10 مرتبہ. میں نے اپنی کتاب میں 10 جنگوں کا ایسے 10 مواقع ایسے ہیں کہ ہم نے 5 مواقعوں پہ تو جنگ ہوئی آخری کارگل میں, اور اس کے علاوہ 5 ایسے مواقع تھے جب ہم جنگ کی دہلیز پہ پہنچ چکے تھے. تو پاکستان کی افواج اور پاکستان کے عوام نے پاکستان کا بہت زبردست دفاع کیا ہے, اور ابھی بھی جو سیز فائر ہوئی ہے یہ اس کے نتیجے میں ہوئی ہے کہ وزیر اعظم مودی کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ وہ پاکستان دوسری نیوکلیئر کا تو ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا, جو کنونشنل یعنی روایتی جنگ ہے, روایتی ہتھیاروں سے, وہ بھی آج بھارت اس پوزیشن میں نہیں, حالانکہ اس کی فوج بہت بڑی ہے, حالانکہ اس کی معیشت ہم سے کئی گنا بڑی, وہ نہیں کہ وہ ہم سے زبردستی کنونشنل جنگ میں بھی اپنی بات منوا سکے. اس کی ایک وجہ ہے کہ بہت حد تک پاکستان خود کفیل ہو گیا ہے. اب جب میں مجھے تو مجھے اس وقت کا پتا ہے مین بیٹل ٹینک ہمارا خالد تھا, وہ اپگریڈ ہو گیا تھا, مزید اپگریڈ ہو گیا ہے. اسی طرح F-16 JF-17 جو ہے تھنڈر جی, اس کی ڈیولپمنٹ میں میرا اپنا رول تھا. اس وقت رشیا ہمیں انجن نہیں دے رہا تھا, ہم فرانس کے پاس گئے تھے, پھر رشیا نے ہمیں دیا. اب جو JF-17 کو مزید اپگریڈ کر دیا گیا ہے ہمارے پاس اس کے لیے وہ اتنا ہی اچھا ہے تقریباً جتنا F-16 تھا. انڈیا اس لیے بہت بڑا امپورٹر بن گیا ہے ویپنس کا کہ وہ ان کے جو اپنے پروجیکٹس ہیں جیسے ارجن ٹینک ہے وغیرہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں. ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ کنونشنلی بھی جو بھارت اس پوزیشن میں نہیں اپنی بنتی بنوا سکے. اور نمبر 2 کشمیر کے عوام پہ اتنا انہوں نے ظلم ڈھا لیا ہے, جتنی فوجیں رکھتی ہیں یہ کوئی ہر وقت تو نہیں رکھ سکتے. اوپر سے جو بین الاقوامی طور پہ تبدیلی آئی ہے پریزیڈنٹ بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن کے آنے کے بعد, وہ آنے سے پہلے کہہ چکے تھے کہ ہیومن رائٹس کے اوپر ہم بولیں گے. کشمیر کے بارے میں آپ نے دیکھا کہ ابھی بھی جو فارمرز کا پروٹیسٹ ہوا ہے اس میں ہیومن رائٹس کے ایشوز پہ وہاں لوگ بولے, اور ہندوستانی جو بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں وہ بولے. اور بالکل ہیومن رائٹس وائلیشن پہ وائس پریزیڈنٹ کملا ہیرس کی اپنی نیوز بولی ہے, اور اس سے پہلے وائس پریزیڈنٹ خود بول چکی تھی بفور کمنگ ایٹ دی پاور. کانگریس وومن جے پال, بھارت کو یہ خیال تھا کہ کیونکہ بھارت کی بیک گراؤنڈ ہے تو یہ وہاں جا کے سپورٹ کریں گے. لیکن ہیومن رائٹس کی وائلیشن اتنی لمبی ہوئی ہے بھارت میں کشمیریوں کے خلاف کہ کشمیر کے سلسلے میں ابھی وہاں کے جو چیئرمین ہیں سینٹ فارن ریلیشنز کمیٹی, انہوں نے لیٹر لکھا ہے پینٹاگون کا چیف کو, اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ پرائم منسٹر مودی کو بتائیں کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن جو ہے ہمارے لیے بہت مشکل معاملہ ہے, اس کو سدھاریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ مودی صاحب جو کمپیل ہوئے ہیں بنیادی طور پر حکومتوں نے یہ دیکھ لیا کہ روایتی ویپنس میں بھی ان کو کوئی خاص برتری نہیں. ہاں برتری ان کی معیشت کی ہے, ان کی بڑی فوج کی ہے. خدا نہ کرے کوئی 2 سال کی جنگ تو نہیں ہوگی. جو بھی جس قسم کی بھارت پاکستان کی جنگیں ہوتی ہیں اس کے لیے پاکستان بہت یعنی خود کفیل سے بھی کچھ زیادہ ہے. وہ کوئی مسئلہ کچھ کر نہیں سکے گا بھارت. اب ان کو یہ اندازہ کہ نہ کشمیریوں کو دبایا جاتا ہے مزید, اور انٹرنیشنلی بھارت کی اتنی اس پہ تنقید ہوئی ہے یورپین یونین, حالانکہ یورپ مغرب جنرلی نارتھ امریکہ بھارت کو چین کے خلاف سپورٹ کرنا چاہتا ہے, لیکن جس نوعیت کی وائلیشن جو یہ ہیومن رائٹس وہ نہیں کر سکے ان کو, اور نہ کریں گے. صحیح. پہلو اچھا قصوری صاحب, آپ نے ہیومن رائٹس وائلیشن کی بات کی جو مقبوضہ وادی کے باسیوں پہ ڈھائی جا رہی ہیں. بدترین انسانی مظالم جو ہیں وہ دیکھنے کو سامنے آئے ہیں. ایک طرف EU ڈس انفو کی طرح پورے دنیا میں پاکستان کے تشخص کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی, پھر آرٹیکل 370 35A ریووک کیا گیا,
پھر جبرن وہاں پہ جینوسائڈز کیا گیا، پیلٹس گن کا استعمال کیا گیا. اب جب یہ حربے کام نہ آئے تو ابھی ایک انہوں نے ایک چنار نام کا ایک آرمی نے، انڈین آرمی نے ایک ریڈیو جو ہے وہ لانچ کیا ہے. اس میڈیم کو یا اس میڈیا ٹول کو ایز اے پروپیگنڈا استعمال کیا جائے گا، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس چنار کے ذریعے ہم فوج اور وہاں کے نوجوانوں کے درمیان جو غلط فہمیاں اس کو دور کرنے جا رہے ہیں. اس پروپیگنڈے کا کیا حال ہوگا سر؟ یہاں پہ لفظ پروپیگنڈا یوز کیا ہے. سچ میں اور پروپیگنڈے میں بہت فرق ہوتا ہے اور لوگ سمجھ جاتے ہیں سچ کیا ہے اور پروپیگنڈا کیا ہے. اس لیے وہ جتنے مرضی کرتے ہیں اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا. اثر تو انہوں نے کشمیریوں پہ ڈالنا ہے نا. جی ہاں، ریڈیو سن کے تو فیصلہ نہیں کریں گے. وہ تو اپنی حالت ہزار روز اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اپنے محلوں میں گھروں کو اڑایا جا رہا ہے بارود سے، وہ تو وہ دیکھ رہے ہیں. ان کے نوجوان شہید ہو رہے ہیں، وہ تو وہ دیکھ رہے ہیں. تو ریڈیو کا کیا اثر نہیں ہوگا؟ ریڈیو کا کیا اثر ہوگا؟ جہاں اتنا جھوٹ، جہاں اتنا ظلم ہو، وہاں جو مرضی جھوٹ لے آئے وہ آپ لوگوں کو برقرار نہیں سکتے. تو قصوری صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک طرف جو ہے بات قبول کرنے یا ایڈمٹ کے مترادف نہیں ہے کہ لوگوں کے درمیان ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، یعنی افواج اور وہاں کے جو قابض افواج ہے اس کے اور عوام کے درمیان ایک اعتماد کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے یہ حربے استعمال کر رہا ہے اور ایک پریشر ٹیکٹس کہہ دیں یا لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی کوشش ہے؟ دیکھیے یہ ہندوستان میں بھی ریکگنائز ہوا. ہندوستان کی ہیومن رائٹس کمیشن جو ہے انہوں نے کو رپورٹ بھی دی ہے جس کی مجھے بھیجی ہے، میں دیکھوں گا. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ وائلیشن ہو رہی ہے. ہندوستان کے میڈیا کو حالانکہ ڈرا کے چپ کرا دیا گیا ہے، لیکن جب وہ بولتے ہیں تو وہ یہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے. تو بھارت میں یہ نہیں کہ اس کا ایئر نہیں ہے. تو یہ ہے کہ مودی سرکار نے میڈیا کو سہ ماہ کے چپ کرایا ہوا ہے. لیکن یہ ایک اتنی لمبی نہیں ہو سکتی ساری کہانی کہ کشمیریوں کو بھی دبا دیا جائے اور بھارت اپنا قبضہ جو قصور رکھے. بات یہ ہے کہ کشمیر کے اوپر انہیں بات چیت اگر نہیں کریں گے تو مجھے ڈر یہ ہے کہ سیز فائر ہوئی ہے جس کو میں نے خیر مقدم کیا ہے، پبلکلی خیر مقدم کیا ہے، بالکل وہ دیر پا نہیں ہوگی. ہمارے دور میں سیز فائر ہوئی تھی، میں وزیر خارجہ تھا 2003 میں، اور وہ بڑی لمبی چلی. کیوں چلی؟ پیس پروسیس ساتھ جاری تھا. کشمیر کا خاکہ ہم نے تیار کیا تھا جس سے ہیومن جو کشمیر کی ایسپریشن ہے کشمیریوں کی اس کو مد نظر رکھا گیا تھا. بھارت اور پاکستان کے قومی مفادات کو بھی. تو جب تک کوئی ون ون سولوشن نہیں آئے گا، یہ تو مانتا ہوں کوئی ایسا سولوشن تو نہیں آ سکتا ٹھیک ہے کہ ہماری مرضی کے خلاف ہو یا ان کی مرضی کے خلاف ہو، لیکن ایک کوئی سولوشن نہیں آ سکتا جس کا مقصد بنیادی کشمیریوں کو دبانا ہو. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کا. خورشید محمود قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر صاحبہ ایک مرتبہ پھر قصوری صاحب کا بھی یہی کہنا تھا کہ ان حربوں سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. ریالٹی ہے، حق اور باطل کا، جس طرح اے وی ایم صاحب نے بھی ذکر کیا کہ حق کی ہمیشہ فتح ہوتی ہے. ویری شارٹ کمنٹ پہ میں اے وی ایم صاحب کی طرف جاؤں. جی حق کی فتح ہوتی ہے، لیکن جو ریکارڈڈ ہسٹری ہے، ورلڈ ہسٹری ہے، اس میں اکثر حق کو دبایا گیا ہے. اگر آپ فلسطین کا حال دیکھ لیں، آج مارچ میں فلائی اوورز میں وہ جو فری فالز تھے اس میں پیلسٹینین میجر واز آلسو دیئر. تو دنیا انہیں ریکگنائز کرتی ہے، بٹ آپ کے سامنے ہیں کہ ان پہ کیا مظالم ڈھائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، کیونکہ وقت کی قلت کا ہمیں سامنا ہے. اے وی ایم صاحب کنکلوڈ کیجئے گا ویری شارٹ سر. جی میں پر امید قصوری صاحب کی جو بات ہے اس پہ رسپونڈ بھی کیجئے گا پلیز. جی قصوری صاحب نے بڑے اچھے، ماشاءاللہ ظاہر ہے ان کے سٹیچر کے جو ہے نا اسٹیٹسمین سے یہی چیز ایکسپیکٹڈ تھی کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے سارے پہلو جو ہیں اجاگر کیے ہیں اور ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں بھی انہوں نے بات کی ہے. لیکن میں انشاءاللہ پر امید ہوں جی کہ یہ جلد یا بدیر یہ جو ہیں کشمیریوں کو ان کے جو ایک جسٹیفائڈ حق ہے وہ ملے گا، کیونکہ یہ ایک انڈیجنس موومنٹ ہے اور وہ اس کو اپنے کندھوں پہ لے کے چل رہے ہیں. تو ایسی جو موومنٹس ہوتی ہیں وہ اس میں مشکلات تو آ سکتی ہیں، لیکن اس میں انشاءاللہ کامیابی ان کا. بہت شکریہ آپ کا اے وی ایم ریٹائرڈ اعجاز ملک صاحب، ڈاکٹر شبانہ فیاض اور خورشید محمود قصوری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا. آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.